अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजर पर हलचल जारी है। इमरान खान ने एतराफ़ बल्कि इंकशाफ किया है कि उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसीह देकर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मुसलसल धोखा दिया जाता रहा और डबल गेम खेली जाती रही है। इन बातों में कितनी हकीकत है ये तो खान साहब और बाजवा साहब ही जानते होंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और ये सब इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा की मुद्दत में तौसीह उनकी एक बड़ी गलती थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ईद के अगले दिन मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, जैसे ही वो इससे हटे हैं हुकूमत से, तो उस दौरान उन्होंने मुझे बताया था कि कियानी से जो जनरल बाजवा है, इस बाजवा की एक्सटेंशन मुझसे बड़ी ज़बरदस्ती मेरी पार्टी के कुछ लीडर्स ने आके ली थी, जिनमें उन्होंने नाम लिया था ख़ास तौर पे इसका अपना असद उमर का और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी का और वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका। अच्छा। तो ये तीनों आके बैठ गए थे, उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे कहा कि इसकी एक्सटेंशन दो। अच्छा, ये खान साहब कहते हैं कि मैंने कहा चलो ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कैरी फॉरवर्ड करेगा चीज़ों को, हमारे लिए बेहतर होगा, आसानी। और उसके साथ उन्होंने मिसाल दी थी कि ये देखें, वो उन्होंने जब उस कियानी को एक्सटेंशन दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी ने, तो कियानी ने 2013 तक कियानी की उस लेगेसी जो थी वो आगे चलती रही और उनकी स्मूथ फंक्शन हुई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच में ये चीज़ें जो है बदल जाएंगी। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि हम इतना सिंपल लेते हैं ना एक्सटेंशन को, और खान साहब भी ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है लोगों को नहीं बता पा रहे कि प्रेशर्स कहाँ से बिल्ट होते हैं, एक्सटेंशन कहाँ से होती है, किस तरह होती हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। पाकिस्तान में अब तक किसी भी सिविलियन की तरफ से एक्सटेंशन 2 लोगों को मिली है, एक कियानी को मिली है 3 साल के लिए और एक जनरल बाजवा को मिली है 3 साल के लिए। बाकी तो सारे अपने आप को खुद एक्सटेंशन देते हैं, या फिर कभी एक पुरानी बात होगी अयूब खान ने दिया करते थे। जो कियानी की एक्सटेंशन है, आप अंदाजा करें उसके लिए आप जो पेव हो रहा था वो 2003 से होता जा रहा था। ये जो डायरेक्टरेट एस किताब है, ये बड़ी कमाल किताब है, स्टीफन कोल की जो किताब है, इसके अंदर वो आप अंदाजा करें जो उसका पहला विजिट, वो कहता है कि पहला विजिट जो है वो कियानी साहब ने कहता है, बाय 2002 इशफाक परवेज कियानी बिकेम वन ऑफ द मुशर्रफ्स मोस्ट ट्रस्टेड जनरल्स। अच्छा। और उसके बाद वो कहता है इन मार्च 2003 ऑन द ईव ऑफ द अमेरिकाज इन्वेजन ऑफ इराक। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहता है ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कियानी साहब जो थे उन्होंने मुलाकातें शुरू की, और फिर उसको कहता है कि एक दिन वो अक्टूबर 19 को जब एक्सटेंशन से 1 साल पहले वहां आए और उनकी मुलाकात कराएगी हिलरी क्लिंटन के साथ। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बॉब वुडवुड की किताब निकाली, ओबामा's वॉर, और उसने कहा कि अब तो मुझे समझ आ गई है कि आप कैसे अपना हुकूमतें करते हैं, मैंने ये किताब पढ़ ली है। और इस किताब कहता है, फिर उसके बाद वो माइक मुलन जो था उनका डिफेंस पेंटागन वाला, उसे डिफेंस मिनिस्टर जो होता है, तो डिफेंस सेक्रेटरी जो कहते हैं, मुलन कैन ही रिटर्न टू अ डेलिकेट सब्जेक्ट दे हैड बीन रिव्यूइंग प्राइवेटली, बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे थे फॉर मंथ्स। शुड कियानी इंजीनियर एंड एक्सेप्ट द 3 years एक्सटेंशन एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। को इंजीनियर कहते हैं कि खाली मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से बनू के लेके, ये तो उन्होंने आ गया है। बाजवा साहब का कुछ अरसे के बाद आ जाएगा, आज नहीं 10 साल बाद आ जाएगा, 6 साल बाद आ जाएगा, लेकिन बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है हो नहीं सकती। मतलब हम तो कम से कम पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह से क्लोज लाइजॉन है अमेरिका के साथ, और ख़ास तौर पे आप खुद देखें अफगान सिचुएशन जिस तरह की है, उस अफगान सिचुएशन में गुज़श्ता कम से कम 20-22 साल से हम वेल इंट्रेंच हैं वॉर ऑन टेरर, और उससे पहले हम 10-11 साल हम जो थे वो वॉर लड़ रहे थे रूस के साथ। तो हम तो बेसिकली इस किस्म के इलाई हैं कि जहाँ वो मुकम्मल तौर पर एक ट्रस्टी लीडरशिप चाहते हैं। अब सूरत हाल यह है कि खान साहब आधी बात बता रहे हैं। अच्छा। कि उन्होंने ये गलती की थी, वो मुझे भी उन्होंने यही कहा कि मेरे अपने लोगों ने बताया है, ये लोगों ने प्रेशर डाला था। खटक साहब जो वज़ीर आला खास तौर पे वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो कहते थे इनको दे दें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी यही कहा था कि हम कियानी को कियानी नहीं मानता था।
اب ہارون رشید صاحب ہمارے بڑے ٹرسٹڈ قسم کے اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میرے ساتھ کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، کیانی تو لینا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ جزاری بھی نہیں مانتا تھا، لوگوں نے مجبور کیا اور کیانی صاحب کو کہا کہ نہیں آپ رہیں، آپ کو بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، آپ ہی رہے ہیں، آپ یہاں پہ ناخدا ہیں، آپ ہی چلے۔ اصل مسئلہ بنائے طور پہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ خان صاحب کو پورا بتانا چاہیے۔ ہلالی صاحب، عمران خان نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے بہت ٹرسٹنگ تھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ گزرے 3.5 برسوں میں پہلی بار لگا کہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری ہے۔ تو خان صاحب کو ہر بات کا بعد میں کیوں پتہ چلتا ہے؟ پرویز مشرف کا ساتھ دینا غلط تھا، یہ بھی انہیں کافی دیر سے معلوم ہوا تھا، تو پھر دوبارہ اسی عہدے پر اعتبار کیا انہوں نے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا سا ناانصافی کر رہے ہیں عمران خان سے۔ اس کا پہلا جو جواب دیا تھا واقعی وہ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا۔ آپ اگر ایک دن بھی پاور میں نہیں رہے ہیں، ایک دن بھی آپ کی ڈیلنگز نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان آفس، تو آپ زیادہ تر یو ول بی ان ایکسپیرئنس۔ مگر آپ کا جو سوال کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ کیوں ایکسٹینشن ایسے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا انیشل سلیکشن جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ میرٹ پہ ہوتا ہے؟ اگر وہ میرٹ پہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں، اشفاق ندیم مرحوم سے بہتر کوئی چوائس ہی نہیں تھا اس وقت، اور یہ پورے فوج کو پوچھ لیں، پورا فوج کھڑے ہو کے کہے گا کہ اشفاق ندیم جس دن سے وہ آیا ہے فوج میں، ہر کمانڈ جو اس کو ضرورت پڑتی تھی اینڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ تھا، مگر اس کو نہیں بنایا۔ تو یہ بات سمجھیے کہ یہ ایکسٹینشن ہی ان لوگ اور بیسس پہ دیتے ہیں اپارٹ فرام کمپٹنس، نہیں، ان کی سلیکشن بھی اور ان کی ایکسٹینشن بھی۔ تو یہ تو یہ دیکھیے ہم لوگ سرپرائز کیوں ہوتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں اچھا واقعی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے سروسز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم، یہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس جو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا کس قسم کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے، ان کا کس قسم کا ریپیوٹیشن ہوتا ہے نہیں؟ ایوری سنگل ون آف دیم کے خلاف میگا کرپشن چارجز ہیں۔ تو دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اور وہ they get to do the selection، تو کیوں نہیں یہ اپوائنٹمنٹس بھی اسی طریقے سے ہوں گی جو ان کے اور بھی جو ڈیسیشنز ہیں، they are all tainted۔ ان کا مطلب صرف ایک ہے، مجھے کیا بینیفٹ، میرے پارٹی کو کیا بینیفٹ، میرے ہولڈ آن پاور پہ کیا بینیفٹ، لیٹس ایکسپٹ دیٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ صاحب یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر بھی کی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایکسٹینشن کا ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لیتے، تو تب وہ تیار تھے ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ میرے خیال ہے آئی ایس پی آر نے ایک بات کی ہے اور وہ بات خاصی کنفیوزڈ ہو گئی ہے۔ بات بیسیکلی یہی تھا کہ اس وقت وہ ایکسٹینشن کی صورتحال میں یہ تو باجوہ صاحب کلیئر کریں گے نا کہ کیا صورتحال تھی۔ میرے خیال ہے باجوہ صاحب کو، فوج کو چاہیے کہ باجوہ صاحب کو الاؤ کر دیں تاکہ وہ گفتگو کریں، ہم جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد، اگر وہ الاؤ کر دیا جائے۔ میں خود حاضر ہوں، میں باجوہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت کیا تھا، یہ سارا شور کیسے مچا تھا۔ کیونکہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک ہے باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ ہم آپ پولیٹیکل ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایک آ گیا مونس لائی کی اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں کہا تھا تم پی ٹی آئی شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک آ گیا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے آپ کو ایکسٹینشن ہی چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، ٹھیک۔ یہ تو بیسیکلی ایک ایسا جسے کہتے ہیں ہاچ پاچ ہو گیا ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور سچ اس لیے بولیں کہ پبلک بہت روز دن بدن کنفیوز ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پبلک کا سچ جو ہے یہ کہ ڈیبیٹ میں تو کہتا ہوں ہو جانی چاہیے مکمل طور پہ بیٹھ کے کہ ایکچوئل کیا تھا اور کیسے غلط، اور سب کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے کہ ہم نے غلط کیا۔ ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سب اپنی غلطی مان سکتے اتنا ظرف ہے سب کا، اور یہ کہ دوسرے فریق کی جانب سے وضاحت اب ضروری ہو چکی ہے؟ کیونکہ عمران خان کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا۔
دیکھیے میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ غلطی وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اگر مان لیں تو اچھی بات ہے. اچھا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا ہے پولوٹیڈ اور کرپٹ. مگر اگر فوج کے ود ان دی آرمی جو فیصلے ہوتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن, یہ تو 100% آن ایوری کنسیڈریشن ایکسپٹ میرٹ ایکسپٹ کمپٹنس, یہ آپ بھول جائیں. اس کے وہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں ان کا فائدہ ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. مگر اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے. دیٹس ویری گڈ. اپ ٹو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل میرے خیال میں ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے, میرٹ بیسڈ ہے, اور بہت کم اس قسم کے پرسنل ایسپیکٹس کو انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں. اور دیکھیے پیرامڈ اتنا شارپ ہے, اتنا سٹیپ ہے. مثال کے طور پہ جب پرائم منسٹر کو کچھ آتے تھے پروپوزلز کہ ہم فلانے کو, وہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی بی بی. وہ آتے تھے کہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے بھی لیفٹیننٹ جنرل, اپروول تو بے شک ان کا ہوتا تھا مگر انٹرفیئرنس اس میں نہیں تھا. تو مجھے موقع ملتا تھا کہ یہ جب آتے تھے تو ان کے جو پرفارمنس رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ کبھی کبھی لگاتے تھے ساتھ. تو میں دیکھتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے ایکسلنٹ رپورٹس, جو پروموشن پہ ایکسلنٹ رپورٹس. اب کیا جب پیرامڈ اتنا, جب آپ 200 لوگوں کو ایک پوسٹ کے لیے مثال کے طور پہ سلیکٹ کر رہے ہیں, آن واٹ بیسس ول یو ڈیفرینشیٹ؟ آپ سمجھ جائیں. موسٹ آف دیم آر ویری سملر. ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی, ایک کون کرنل تھا, وہ شیو کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کاٹ دیا, تو پھر ایک دو گالیاں دی اس نے بڑے زور سے, وہ بھی نوٹ ہو گیا کہ شاید یہ گالیاں کچھ زیادہ دیتے ہیں اس سال کے, اور شاید دیٹ میڈ دا ڈفرنس بٹوین ہز پروموشن اینڈ اس کو پروموشن اس لیے نہیں ملا. وہ دوسرا جس نے اپنے آپ کو کاٹا, گالی کچھ نہیں دیا, چپ کر کے بیٹھ گیا, وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی غلط انٹری نہیں ہوئی اس کی اے سی آر پہ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری اسٹیپ پیرامڈ. سلیکشن ود ان دی آرم فورسز ٹھیک ہے, مگر جب یہ آرمی چیف اور ایکسٹینشن کے آتا ہے, کون کہے گا کہ یہ اونلی آن دا بیسس آف میرٹ ہے؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پبلک پہ, پالیٹکس پہ, اور فوج پہ بھی. سیڈلی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اوریہ صاحب, اگر یہی سارے معاملات تھے جس طرح کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, اتنے ہی کانفلکٹس تھے, تو پھر ایک پیج پر ہونے کا تاثر آخر وقت تک دیا جاتا رہا عمران خان کی جانب سے, وہ کیوں تھا؟ دیکھیں ایک پیج پہ تو رہتے ہیں, شروع میں تو بہت زیادہ ایک پیج تھے. مجھے یاد اچھی طرح کہ جب پہلی دفعہ میں باجوہ صاحب سے ملا تھا تو میں نے ان سے بات کی, تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے میں شروع میں ملاقات چاہتا تھا تاکہ میری جو سول سروس کا ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا ان کو بتا سکوں, لیکن ان کے ارد گرد جو کلاؤٹ ایسا ہے کہ وہ نہیں مجھے چاہتا کہ میں ان سے مل سکوں, اور واقعی ہوا بھی ایسا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتا دیا کریں, میں عمران خان صاحب کو بتاتا ہوں. اس لیول پہ ایک پیج پہ تو ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈفرینسز بھی آتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان سارے 3 سالوں کے اندر سچویشن کس طرح کی رائپنڈ ہوئی ہے. اور وہ رائپنڈ سچویشن کو مظاہر بات ہے کہ سیاست میں آپ پاناما جو تھا یہ عمران خان کو بھی ورثے میں ملا اور جنرل باجوہ کو بھی ورثے میں ملا. یہ جنرل باجوہ کا نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ڈان لیکس تھا وہ بھی جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا اور عمران خان کو بھی ورثے میں ملا. تو ایک ایسی راہ جو کہ نواز شریف کے زمانے کے اندر بلٹ اپ ہو گئی تھی ڈان لیک کے بعد, جس میں سیرل المیڈا والا کیس اور باقی ساری چیزیں آ چکی ہوئی تھی, وہ ایک رفٹ تو بن گئی تھی, پولیٹیکل رفٹ. اور اس کے بعد پھر پاناما آ گیا, پھر پاناما کے اندر انوالومنٹ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم تو کچھ پولیٹیکل فورسز کو کا دم گھوٹ کے ہم کو ختم کر دیں گے. ہمارے ہاں ایجنسیز کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ کہتے یہ ہیں کہ فورسز کو قائم رہنا چاہیے, مکمل طور پہ مرنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ نواز شریف کو باہر نکالا گیا, وہ پھر مریم کو بھی اس طرح سائڈ پہ باہر نکالا گیا, پھر ان کو ایک سپیس دی گئی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر پولیٹیکل رفٹ پیدا کرتے ہیں. اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کی بات جو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 88% جو ہے نا فوج میں میجر کے لیول پر ریٹائر ہو جاتے ہیں,
اور اس کے بعد ان کی چھاننی بڑی زبردست، اگرچہ کہ تھوڑی بہت سفارش ہوتی ہے لیکن اتنی سفارش نہیں ہوتی جتنی، تھوڑی بہت بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جنرل کا بیٹا ہے یا کوئی جنرل کا بھتیجا ہے تو اس کے کورسز ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وقت پہ وہ اسٹاف کالج کر لیتا ہے، وقت پہ مختلف قوام کورسز کر لیتا ہے، وقت پہ این ڈی یو میں چلا جاتا ہے، اس کی پروموشن جو ہے وہ پلان ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کو کوئی کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کو انٹرنس ایگزامینیشن تو پاس کرنے پڑتے ہی ہیں۔ لیکن آرمی چیف کے لیول پہ پر اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں جس طرح کے فیصلہ انہوں نے کیا ہے جوڈیشری نے، کہ بے شک 10 دن کے لیے ایک آرمی چیف آئے، جتنا اس کا ٹینیور رہتا ہو اتنا آئے، اور اس کے بعد اگلا آ جائے، بے شک وہ 3 سال کے لیے آئے یا 2 سال کے لیے آئے، تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کی فوج کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ٹیسٹ آف دی چیف از دی ٹیسٹ آف دا آرمی۔ ضیاء الحق آتا ہے تو روح افزا جو ہے وہ ٹوسٹ کے اندر آ جاتا ہے اور بار ختم ہو جاتی ہے، اچھا، اور اس کا تفہیم القرآن شروع ہو جاتی ہے۔ مشرف آتا ہے تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے کہا وی آر لبرل اینڈ ماڈریٹ، تو یہ دونوں اچانک جو چینج ہو جاتا ہے نا، پاکستان آرمی کا ٹیکسچر بھی اور پاکستان آرمی کا کلاؤٹ بھی اور پاکستان آرمی کی آئیڈیالوجی بھی، یہ بڑا خوفناک چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ کرنا ہی چاہیے کہ اگر ہم میرٹ کے اوپر پیورلی میرٹ کو فالو کریں اور اس کے حساب سے آدمی کو پروموشن دیں تب بہتر ہو سکتا ہے۔ ہلالی صاحب، بقول عمران خان کے مرضی کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکا، مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکا، اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا، نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور فیصلے کہیں اور ہوتے تھے، ان بیانات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر پھر یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اور شاید اگر جب وہ دوسرے دفعے اگر آئے انشاءاللہ تو اگر وہ یہ نقص ختم نہ کرے، اور if he does not act to ختم کرنے کے لیے، تو پھر بالکل وہ پھر فیل ہو جائے گا۔ مگر میں 2-3 چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ یہ جب آپ اس قسم کے پروموشنز اور ایکسٹینشنز دیتے ہیں نا، تو آپ وہ جو لوگ، وہ بڑے اچھے افسر جو کلیئرڈ فار پروموشن ہیں، جو لائن میں ٹھہرے ہیں، ان کا آپ حوصلہ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں مورال آرم فورسز کا۔ دوسری بات یہ ہے، جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر یا وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف بہت کرپشن کے الزام ہے یا پریزیڈنٹ، اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے یا بلکہ آپ کو بات کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ریپیوٹیشن ان کے آنکھوں میں پھر وہ بھی گر جاتا ہے، آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بن جاتے ہیں، اور جب آپ پولیٹیکل بن جاتے ہیں تو فوج میں اور پبلک رسپیکٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ دس از ویری آبویس۔ اور وہ سوچتے ہیں کیا یہ اس کا وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں بننے کے لیے، آخر ان کی ٹریننگ تو ویسے ہی ہے نا، اور اگر ان کی اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دے کین بیکم چیفز، تو ان کی جب باری آتی ہے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی آدمی اس دنیا میں انڈسپینسیبل نہیں ہے تو آپ مت کریں۔ اور دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے، باجوہ اور کیانی، پہلے 3 سال ان کا اچھا گزرا، دونوں کا، کیانی کا اور ان کا، بٹ باقی پوسٹ ایکسٹینشن 3 سال ان کا دونوں کا بڑا کنٹروورشل ہو گیا۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ ڈائر ایمرجنسی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ، جدھر کنٹینیویشن آف کمانڈ بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ ایسے اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ڈائر ایمرجنسی کا بہانہ دیکھ کے کیا تو سپریم کورٹ کو ریفر ہونا چاہیے، اور ایک دن سپریم کورٹ کا فیصلہ 1 دن کے اندر آنا چاہیے۔ بالکل۔ دیکھیے، وی مسٹ اسٹاپ دس۔ یہ کسی اور سروس میں نہیں ہوتا، کسی اور ملک کے سروس میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ضروری ہے کہ غلطی سے سبق سیکھ کر آگے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں تاکہ ملک و قوم کے مفاد میں بہتر فیصلے لیے جا سکے۔ ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا ہے، امریکہ نے مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کرنے والے ممالک کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان سمیت 12 ممالک تو شامل ہیں، لیکن اس لسٹ میں حیرت انگیز طور پر ایک ملک کا نام شامل نہیں ہے۔ وہ نام کون سا ہے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुँची हुई है। और ये सब अमरीका को भारत में जारी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नज़र नहीं आती? देखिए, अमेरिका की जो लिस्ट है ना, ये हमेशा बायस्ड लिस्ट होती है। अच्छा। और हमेशा उन ममालिक के बारे में होती है कि जो उसके साथ उनका एक किस्म का ताल्लुक लव एंड हेट वाला होता है या मुकम्मल हेट वाला होता है। अच्छा। अब इसमें लिस्ट में आप देख लें कि हमने सर फहरिस्त नामों में से ईरान है, और ईरान के साथ उनका जिस तरह का ताल्लुक जो है वो 1979 से चला आ रहा है। अमेरिकन एम्बेसी पे जब उन्होंने कंट्रोल किया था, आज से उस वहाँ से लेके अब तक कभी एक दिन के लिए भी ईरान वहाँ से बाहर नहीं निकल सका उस लिस्ट से। इसके साथ आप देखें, क्यूबा शामिल है, ठीक, अलजायर शामिल है, रूस शामिल है, चीन के अंदर उसने मुख्तलिफ किस्म की बातें की हुई हैं। ये लिस्ट अमेरिका जो है वो ख़ासतौर पर हर साल तकरीबन जारी करता है। अब पाकिस्तान के बारे में उनको एक चीज़ हाथ आ गई हुई है कि पाकिस्तान में अहमदी जो है ना, उनका एक नाम लिया जाए। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहा था, वो अहमदियों के बारे में। अब आप अंदाज़ा करें कि कभी उसने कभी मुकम्मल तौर पे एनालाइज करने की कोशिश नहीं की कि गुज़श्ता कई सालों से यानी अहमदी कम्युनिटी जो है उसको किसी किस्म के किसी अटैक का बल्कि सामना नहीं करना पड़ा। आप देख लें, रब्वा जहाँ वहाँ पर वो बड़े आराम से रह रहे हैं, बल्कि इवन हालत ये हुई है कि पिछले दिनों 3-4 साल पहले जर्मन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी उसकी, उन्हें इमिग्रेशन की, उसने बाकायदा ये रिपोर्ट की कि इस वक्त जर्मनी में जो लोग आ रहे हैं वो बेसिकली फेक अहमदी उसके ऊपर असाइलम हासिल कर रहे हैं, और दे हैव बिकम अ ट्रैफिकर, ह्यूमन ट्रैफिकर, जो कि लोगों से $5,000 वगैरह लेके तो वहाँ आते हैं, और वो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद है जो कि वहाँ असाइलम सीकर की बनती चली जा रही है। इसी तरह उसमें इंग्लैंड के अंदर एक अदालत ने बाकायदा एक शख्स से सवाल किया, उसने असाइलम सीख की थी कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट मैंने उसका प्रोग्राम भी किया था। उसने कहा, आप ये मुझे बताइए कि आप क्या आप पाकिस्तान के अंदर जायदाद खरीद सकते हैं? उसने कहा, हाँ खरीद सकता हूँ। क्या वहाँ नौकरी कर सकते हैं? उसने कहा, मैं नौकरी कर सकता हूँ। उसने कहा, क्या आप वहाँ, उसने कहा, मैं ये शादी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसने कहा, तो फिर उसने कहा कि मैं अपने आप को रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पाबंदी है वहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन की। उसने कहा, इसका मतलब यह है कि यू आर बेसिकली डिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाबंदी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगी है। तो फिर उसने असाइलम देने से इनकार कर दिया था उसको। उसमें बड़ी ले दे भी हुई वहाँ पर, क्योंकि वो चेल्सी के अंदर बैठे। ये इन्हीं को बहाना बना के, अब शिया सुन्नी फसाद भी बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी अरसे से उस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। थोड़ा बहुत जो मामला है वो भी इस तरह का है कि वो अगले उसमें करेंगे, जो टीटीपी और दाइश का अलायंस बना है और दोबारा ये इमरजेंस हुई है, ये बिल्कुल और तरह की चीज़ है। ये दहशत गर्दी तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है, कहाँ हैं जो नहीं है कि जो इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम जो है, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के अंदर मैं 18 शहरों में होके आया हूँ, आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत है मुसलमानों की वहाँ पर। बनारस में 37% मुसलमान हैं, बॉम्बे में 38% मुसलमान हैं, औरंगाबाद के अंदर मैं गया हूँ, औरंगाबाद के अंदर कोई 39% मुसलमान हैं। आप सोच सकते हैं कि उन मुसलमानों की प्रेजेंस नज़र ही नहीं आती। आप मतलब लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ है, यहाँ अगर आप सोचें कि 30 लाख हिंदू मौजूद हों तो आपको पता चल जाए कि कितने हैं, उनकी प्रेजेंस नजर आ जाए, बिल्कुल नजर नहीं आते। यानी दे आर सो डोसाइल। मुझे एक शख्स ने कहा कि आप अपना दरवाज़ा जो है खिड़की खोल दें, आंखें बंद कर दें गाड़ी की, और जहाँ से बू आनी शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा मुसलमानों का इलाका क्या है। अहमदाबाद में जब फसादात हुए हैं, अहमदाबाद से कोई 11 मील दूर एक बहुत बड़ी जगह थी जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर वो उन्होंने बनाए थे, वो जो जैसे हमारे यहाँ 7 मरला थे, गरीबों के लिए उन्होंने क्वार्टर्स बनाए थे। वो कहते हैं जोहापुर का इलाका। वो जोहापुर में इस वक्त 7.5 लाख मुसलमान हैं, जो कि घेटो है, इट कंसिडर्ड द बिगेस्ट घेटो ऑफ द वर्ल्ड। 7.5 लाख मुसलमान हैं, दुनिया जहान से वहाँ से आके वहाँ आबाद हुए हैं। कोई बेंगलोर से आया हुआ है, कोई आसाम से आया हुआ है, कहीं आके बेचारा वहाँ पना लिया हुआ। आप वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं या रक्शे में बैठते हैं, रक्शा आपको जोहापुर के दरवाजे पे उतार देता है, आगे कहते हैं वहाँ उनका अपना रक्शा चलता है। सड़क वहाँ से पक्की वहाँ बंद हो जाती है, पानी की लाइनें वहाँ बंद हो जाती हैं, सीवरेज वहाँ बंद हो जाता है। वो बेचारे उस घेटों में रह रहे हैं और ये दुनिया को नजर नहीं आता।
ہلالی صاحب، بھارت کے اندر تو اقلیتوں کو نشانہ بنانا، موب لنچنگ، گاؤں ماتا کے نام پر تشدد جاری ہے ہی، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، کیا وہ بھی امریکی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ ہاں، میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے خیال میں جتنا اس فیصلے سے بائیڈن، میں امریکن پبلک کو بھی نہیں کہنا چاہتا، اچھا، جتنا بائیڈن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ریلیجس بگٹ ہے، ہپوکریٹ ہے، اس ایڈمنسٹریشن نے جتنا بتا دیا ہے کہ وہ کسی جھوٹ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کو اپنی ملٹری ایلائی اور اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے خوش کرنا۔ ان کا کام ہے ہندوستان کو خوش کرنا، اس لیے ان کو اسٹریٹجک ضرورت ہے ہندوستان کو۔ مگر اس حرکت میں انہوں نے اپنا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا پورا ریپوٹیشن تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کمیشن آن ریلیجس فریڈم 3 سال لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ڈسکریمنیٹ کرتا ہے مسلمانوں کے، مودی کی گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، سسٹمائز ڈسکریمنیشن یہ ہو رہا ہے، اسٹرکچرل چینجز ہو رہے ہیں قانون اور سسٹم میں ٹو شو ہاسٹیلٹی، ان کی دشمنی بڑھانے کے لیے ٹورڈز دا مائنورٹیز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یو ایس ہیومن ریلیجس رائٹس کمیشن کہہ رہا ہے، اور پھر بھی انہوں نے اس کا نام تک نہیں رکھا ہے۔ اور چلو اگر ہمارا نام وہ دلنا چاہتے ہیں اس لیے احمدیہ کے بارے میں جانے دیں، ہم جانتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گیا، اتنا یہ نہیں ہے، اور خاص طور ہندوؤں کے خلاف اگر بھی ایسے ہوتے ہیں ڈسٹربنسز آلموسٹ زیرو جدھر ہوتے ہیں، میں تو بڑے شکر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹس اتنا اچھا فیصلہ کرتے ہیں کہ فوراً جج پہنچتا ہے، فوراً ڈیسیشن ہوتا ہے، اور ایسے معاملے کو وہ روکتے ہیں، وہ گرجا اور ٹیمپل جو بھی ہوتا ہے ہندوؤں کا وہ ٹھیک کرواتے ہیں، اور وہ اس کمیونٹی سے پیسے لیتے ہیں ٹھیک کرانے کا جو اس کمیونٹی نے آ کے مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈیمیج کیا تھا۔ ریمارکیبل۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ اچھا، اور میرے خیال میں ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہمارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہم ایک ریزولوشن موو کریں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی کی گورنمنٹ جو ہے اینٹی مسلمان ہے، ہم ایک ریزولوشن موو کریں اور کہیں کہ یہ جو اسلامہ فوبیا کا جو ریزولوشن آپ نے پاس کیا تھا، وہ جب عمران خان 2019 میں گیا تھا، اس کے خلاف ہے، اس کو کنڈیم کریں، بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی اگینسٹ اور یہ اسلامہ فوبیا کو یہ کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کچھ، اور میں تو سمجھتا ہوں فرینکلی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، میں اپنا سفیر کو واپس بلا لیتا 3 مہینے 6 مہینے کے لیے، میں کہتا I'm sorry، پورا پاکستان is sickened by this decision، ہم رجسٹر کرنا چاہتے ہیں ہمارا پروٹیسٹ، کچھ تو کرو بھائی۔ اور یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کچھ نہیں کر پا رہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں امریکہ سے سفیر بلانا جو ہے یہ بیسیکلی ہوگا تو سمبولک، لیکن کہاں کریں گے ہم لوگ؟ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن کو آسان کام ہے۔ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اسی کا تو مسئلہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیسیژن کرتے ہوئے بڑے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ہمارے فل برائٹ کے اسکالرشپ بچوں کو ملتے ہیں، وہ کیسے مل جائیں گے؟ وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے بچوں کی نوکریاں وہاں گئی ہوئی ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ میں نے جہاں یہ چھوٹے بڑے یو ایس ایڈ کے جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ کبھی بھی دیکھیں، امریکہ کو اگر پاکستان کی ضرورت ہوگی تو وہ گھٹنیوں ٹیک کے پاکستان کے پاس آئے گا، اور آپ کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ جو مشہور کتاب ہے وی کانٹ لیو پاکستان جو ہے، تو وہ نو ایگزٹ ٹو پاکستان، وہ بڑی تفصیل سے وہ کتاب میں تفصیل سے اس نے دیا کہ پاکستان امریکہ کی بہت بڑی مجبوری ہے، ہمیں صرف غیرت و عزت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، اور بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنا سفیر تو کم سے کم واپس بلا لینا چاہیے، کچھ دیر کے لیے بے شک بلائے، لیکن ایک سمبولک رجسٹریشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ لیکن کہاں کریں گے ہم؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ لسٹ میں دیکھیں نا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں
کہ اب رشیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رشیا میں جو ہے وہ اس قسم کی جو ریلیجس جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یا اس کے چائنا کے اندر، چائنا کا اوگر کا تو بہت ہی لمبا چڑا انہوں نے صورتحال۔ میں ٹرکی میں گیا ایک دفعہ، تو ٹرکی میں 3-4 اوگر مجھے مل گئے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنا سے نکالا گیا ہے، ہمیں ظلم کیا گیا۔ میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، جو پڑوسی ملک ہوتا ہے نا جی، سب سے پہلے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اب چائنا کی اور پاکستان کی جو باؤنڈری ہے نا، وہ اتنی پورس ہے، پہاڑوں والی ہے، کہ اگر وہ اوگر وہاں سے ٹریول کر کے سنکیانگ سے یا ادھر سے یہ جو پروونس ہے ہرمچی، اور اس سے تو فوراً سب سے پہلے گلگت آئیں گے۔ گلگت بلتستان کا علاقہ جب وہاں نظر آنے چاہیے کہ بھائی وہاں سے مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں، اور باؤنڈری ایسی ہے نہیں کہ جس کو مین کیا جا سکے۔ ظاہر بات ہے وہ 3-4 بڑے بڑے ہمالائز ہے، قراقرم ہے، وہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایگزیکٹلی پاکستانی روز جاتے ہیں، اور وہ وہاں تو چیف سیکرٹری جو ہے وہ پاسپورٹ کے بغیر آپ کو پاس دیتا ہے، آپ پاس لے کے وہاں جاتے ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، آ کے جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی رپورٹ تو ہو نا، کوئی نہ کوئی دھواں تو نظر آئے، لیکن آپ نے شامل کر دیا کیونکہ آپ نے چائنا کو ملائن کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ وہاں تو پتہ ہے چائنا کا۔ میں ہلاری صاحب بھی گئے ہوں گے، ہم بھی چائنا گئے ہیں، آپ سوچیں کوئی ریلیجن نام چیز کی نظر نہیں آتی۔ بہت زیادہ انہوں نے لبرلائز اور سیکولرائز سوسائٹی کر دی ہے، یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میں شولن ٹیمپل میں جب گیا تو وہ بدھ کا مجسمہ، جہاں بدھ جو ہے وہ پاؤں جوتے اتار کے کتنے میل سے چلا کرتے تھے، وہاں وہ جوتوں سمیت وہاں گھوم رہے تھے، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ عجیب و غریب، کوئی پریکٹسنگ ریلیجن وہاں بہت کم ہے۔ ایک ناجیہ مسجد ہے مسلمانوں کی، چند مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن امریکن بوائس جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے۔ ہلالی صاحب، امریکہ سے ہی یہ لسٹ آئی ہے، اور امریکہ میں ہی ایک ارلی وارننگ نامی ریسرچ آرگنائزیشن ہے جس کے مطابق بھارت ان ممالک میں شامل ہے جہاں وسیع پیمانے پر قتل عام ہو سکتا ہے، اور وجہ مرکز اور ریاستوں میں قائم بی جے پی حکومتوں کا مسلم اقلیت کے خلاف امتیازی سلوک ہے۔ تو امریکی انتظامیہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنے سے پہلے ان رپورٹوں پر غور کیوں نہیں کرتی؟ مجھے یہ امریکنز کیا بتا رہے ہیں دنیا کو؟ بھائی پاکستان کیوں وجود میں آیا، اور کتنے لوگ مارے گئے جب پاکستان وجود میں آیا؟ یہ کس کو کیا سکھا رہے ہیں یوزلیس امریکن پبلیکیشنز؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی۔ آپ کیلیفورنیا سے باہر اٹھیں، they think the world ends there۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ان لوگ جو ہیں، یہ امریکن جو ہیں، جس طریقے سے ہماری ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں مسلم اور مائنورٹیز کے خلاف ہندوستان میں، یہ موڈی تو یہی چاہتا ہے۔ موڈی کہہ رہا ہے اپنے بگٹس کو، وہ جو ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، وہ مارتے ہیں مسلمانوں کو، وہ تو کہہ رہا ہے ان کو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مارو، تم بیٹھ کے مارو ان کو، جدھر مسلمان ملتا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھاؤ۔ دیکھیے میں حیران اس بات پہ ہو گیا ہوں کہ ہم نے یہ کیوں ایکسپٹ کیا ہے ایسا فیصلہ وداؤٹ اے پروٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، میں کاش کے ہم ایک پورا شارع فیصل کراچی میں بھر دیتے ود اے پروٹیسٹ، ان کو پتا چلتا۔ اس لیے کہ اگر امریکہ یہ نہ روکا اور موڈی کو انکریج کرتے گیا تو اور مسلمان مارے جائیں گے، اور ایک دن ایک بہت بڑا ریفیوجی پرابلم ہوگا پاکستان میں۔ بالکل صحیح ہے ہلال صاحب، بہت امپورٹنٹ پڑ گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ ہی سامنے آیا کہ داعش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ داعش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ دہشت گردی افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہلالی صاحب، کیا اس اعتراف سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کچھ بیرونی قوتیں پاک افغان تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں ہیں؟ میرے خیال میں بڑا سمپل سا ایکسپلینیشن ہے۔ آئسس جو اس وقت آ رہا ہے، پنپ رہا ہے ادھر افغانستان میں، اس لیے کہ طالبان کا کنٹرول افغانستان میں کمزور ہے۔ آئسس جو ہے وہ دونوں کو اٹیک کرتا ہے، افغان گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی اٹیک کرتا ہے، اس لیے وہ ہم دونوں جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں، اور وہ کہتے ہیں۔ مگر وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں، ٹی ٹی پی جو
ان کے کہنے پہ ادھر افغانستان میں جن سے ان کا الائنس ہے ٹی ٹی اے کا، مانے افغان گورنمنٹ کا اور ٹی ٹی پی کا الائنس ہے، بڑے برادری ہیں، کزنز ہیں، بھائی ہیں، ایک ایک کو کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں روک سکتے بھائی؟ ان کو اگر آپ مشکل سے نہیں، اگر یہ مشکل ہے نہیں روک سکتے، اس لیے آپ کے پاس بہت اور چیزیں ہیں، ان کو، آپ کے بھائیوں کو جو آ کے ہمارے بچوں کو، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ روک سکتے ہیں؟ تو ہم تو میرے خیال میں، سوری، میرے پاس تو کوئی سمپتھی ٹی ٹی پی کے لیے نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ایسا ہی کرتے رہے ہمارے مشن کے ساتھ تو ہمارے مشن کو واپس آ جانا پڑے گا۔ اس لیے جو بہادری ایس ایس جی کے گارڈ نے دکھائی ہے بقول ایمبیسڈر، وہ ایمبیسڈر کہتا ہے یہ آ کے میرے پر لیٹ گیا، حالانکہ 2 گولیاں اس کو لگے ہوئے تھے۔ تو یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں آپ کے کہنے پہ کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں گے اور آپ سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ یہ کرمنل بائس ہے۔ آپ جو ہیں، ہم لوگوں کو جو مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو جو مار رہے ہیں، آرمی پبلک سکول پہ اٹیک ہوا تھا، آرمی گرل سکول پہ پرسوں اٹیک ہوا ہے، بالکل، اور بھی اٹیک ہوئے، 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو ایک قسم کا جنگ ہے، ایک قسم کا، اگر یہ جنگ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں لڑنا پڑے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں، مگر اگر آپ ان کو نہ روک پائیں تو کدھر نہ کدھر ہمیں جا کے ان کے نپٹنا پڑے گا، ان کو wherever they may be۔ ٹھیک ہے اوریہ صاحب، کیا افغان انتظامیہ سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ افغان سرزمین پر پاکستان مخالف گروہوں کی سرگوبی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ افغانستان جو ہے یہ ایک فری فار آل کنٹری رہا ہے 20 سال کے لیے۔ جو پاکستان کی ٹی ٹی پی تھی، اس نے پناہ لی تھی ننگہار کے اندر۔ ننگہار میں کبھی بھی طالبان کا کنٹرول نہیں رہا۔ ننگہار، کیونکہ ٹی ٹی پی کے 48 ڈیفرنٹ گروپس ہیں، جن میں سے 32 جو تھے وہ بیسیکلی وہ حکیم اللہ محسود والے تھے، اور باقی جو تھے وہ انڈین سپانسرڈ تھے، جن کو سپورٹ کرتا تھا وہاں کا، اسے کیا کہتے ہیں، شمالی اتحاد۔ اور کیونکہ ایک زمانے میں آپ یاد ہوگا جب نیگوسیشن نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ انوالو ہوئے تھے، تو اس زمانے میں مطلب عرفان صدیقی صاحب تھے، میں خود بھی تھوڑا بہت اس میں انہوں نے مجھے شامل کیا تھا کہ ان کو دیکھا جائے۔ تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان انڈین انفلوئنس کے لوگ کون سے ہیں۔ اسی لیے جب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا، جب جہاں پر وہ ان کے خلاف اپنا جو انہوں نے 2014 میں وہ جو کیا تھا اس کا آرمی پبلک سکول والا واقعہ، تو اس کے بعد ان کو سیف ہیون کہاں ملا؟ حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت ننگہار کے علاقے کے اندر، اور طالبان کا کبھی بھی ننگہار میں اور پکتیا میں کبھی کنٹرول نہیں رہا۔ اس لیے ایک گروپ جو تھا وہ داعش کے ساتھ انوالو تھا، ان کا ٹی ٹی پی کا، اور ایک گروپ وہ تھا جو ان کے ساتھ لڑتا تھا۔ اب ریسنٹلی جب افغان گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ داعش کو ان کے خلاف امریکہ نے استعمال کرنا شروع کیا۔ داعش بنی کہاں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو مصعب زرقاوی کو نکالا تھا انہوں نے القاعدہ سے 2003 کے اندر، اور پھر اس کے بعد ابو غریب جیل سے ابو بکر بغدادی جب رہا ہوا ہے تو اس نے 2011 کے اندر جا کے وہاں پھر بنائی ایک آئی سی ایس جسے کہتے ہیں داعش بنائی، اور اسلامک اسٹیٹ جو تھی دولت الاسلامیہ۔ 2013 کی 8 اپریل کو انہوں نے جب موصل قبضہ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ موصل میں 300 ٹینک چھوڑ کے چلے گئی تھی امریکن فورسز اور عراقی فورسز تاکہ وہ قبضہ کر لیں، اور وہ ٹینک ایسی چیزیں کو چھوڑا نہیں جاتا، وہ تو آپ نکل سکتے ہیں، مقابلے میں تو کلاشنکوف ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پہ آئی سی ایس نے ایک گورنمنٹ بنا لی تھی اور اپنا ایک سکہ جاری کر دیا تھا، اور پوری دنیا کے 24 ممالک سے مختلف قسم کے جہادی جو تھے وہاں پر پہنچ چکے ہوئے تھے، اور وہ جہادی جو تھے وہ وہاں پر انہوں نے حکومت قائم کر لی، جس کو بعد میں امریکنز نے آ کے اور باقیوں نے رشین وغیرہ نے ان کو مارنا تھا۔ ظاہر بات ہے، ہر وہ بیلجیم سے آیا تھا، کوئی انگلینڈ سے آیا تھا، آج تک واپس جاتے ہیں تو ان کو سرچ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کہیں تھے، وہ انہوں نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن اپنا ایک کلاؤٹ وہاں پر قائم رکھا۔ آج جو افغانستان کے جو امارات ہیں انہوں نے جو ایک ویڈیو چلائے رہے ہیں ایک عورت والی کہ جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کو دیکھیں، آج سے 4 سال پہلے داعش نے یہ کام کیا۔ ہرات میں دھماکہ ہوا طالبان کے خلاف، داعش نے آ کے کیا۔ اس کے بعد آگے جا کے جو آگے ان کو کابل کے اندر دھماکہ ہوا، داعش نے آ کے۔ ایک ٹی ٹی پی کا فیکٹر ہے جس کو داعش جو ہے وہ وہاں پر اس کو جسے اوور کنٹرول کرتی ہے۔ اب داعش القاعدہ کے خلاف ہے،
अलकायदा ने अपना हेडक्वार्टर इंडिया में शिफ्ट कर दिया हुआ है, वहाँ जाके आसिम उमर था उनका हेड, वो आसिम उमर जो है उसका पिछले साल फौत हो गया। ये वो सारे का सारा क्लैन है जो कि अमेरिका बुनियादी तौर पे चाहता है कि अफगानिस्तान में किसी तौर पर भी हमारे जाने के बाद अमन ना हो। यही वजह है कि जिस वक्त ये एक टेबल पे बैठे थे अप्रैल से, फरवरी से लेके अप्रैल तक, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने कम से कम 3000 जो थे ये टीटीपी के जो लोग थे उनको बाकायदा क्लियर किया था, उनको रिहा किया था। यहाँ तक कि वो मुस्लिम खान जो कि रेडियो चलाया करता था उसको बाकायदा फौज ने लिख के भेजा कि इसको मौत की सजा हो चुकी है लेकिन उसको पार्डन कर दिया जाए, और उसको उन्होंने पार्डन किया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जब हम रजीम चेंज आई है तो अब एक जो अमेरिका ने अपनी जो गेम शुरू की है कि यहाँ किसी तौर पर कहीं भी जहाँ एक सुकून ना होना चाहिए, तो उसके बाद वो फिर दोबारा बने। अब 4-5 दिन पहले उन्होंने दोबारा जो है ये जो मोहम्मद खुरासानी का वो बयान आ गया था कि हम लड़ना चाहते हैं और पाक फौज से लड़ना चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा खासा जो है वो मसला बनाया है। और ये मसला बना है कब? 9/11 के बाद। कायद आज़म ने जब जहाँ पर गए थे तो ये हमारी बाउंड्री इतनी सेफ होती थी कि उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ फौज रखने की जरूरत नहीं है शुमाली इलाका जात के अंदर, और हमारी बाउंड्री सेफ थी। देवर 9/11 के बाद जो प्ले हुआ है उसको आज तक हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। अगले हफ्ते मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।